जैकब भागने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इस डर से निकल गया कि सारा की मुसीबत आ जाएगी। उसे उम्मीद थी कि सारा इसी गलीज दुनिया की लड़की है, वो उस औरत को संभाल लेगी। वो शहर की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन पर सारा छाई हुई थी। सारा से उसे दिली मोहब्बत हो गई थी और सारा उसके लिए मुअम्मा भी बन गई। उसे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी है। वो चलते चलते शहर की तंगो तारीक गलियों में दाखिल हो गया। गलियों के मोड़ मुड़ता एक मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। पूछा गया, कौन? जैकब ने जवाब दिया, हसन। दरवाजा खोलने वाले ने पूछा, इतनी रात गए, फौरन अंदर आ जाओ, किसी ने देखा तो नहीं? जैकब ने जवाब दिया, नहीं, काफिरों की जियाफत से अभी फारिग हुआ हूं, एक जरूरी इत्तला लाया हूं। वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अब वो जैकब नहीं, हसनुल इदरीस था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस था। उसने 1 साल पहले अपने आप को एक ईसाई जाहिर करके और नाम गिलबर्ट जैकब बताकर सलीबी फौज में मुलाजमत कर ली थी। गोरे रंग का जवान था। ट्रेनिंग के मुताबिक वो अदाकारी और चरब जबानी का माहिर था। उसकी शक्ल सूरत और दराज कद की बदौलत उसे महल की खुसूसी ड्यूटी के लिए मुंतखब कर लिया गया था। यहाँ से वो काहिरा को खबरें भेजता रहता था। उसके गिरोह का लीडर हातिम उस मकान में रहता था जिसमें वो दाखिल हो गया था। हसन ने अपने लीडर को बताया, मूसल के 2 एलची बॉल्डविन के पास आए हैं। मैंने ये यकीन कर लिया है कि ये दोनों मूसल से आए हैं और दोनों मुसलमान हैं। उन्हें बॉल्डविन अपने कमरे में ले गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो वाली मूसल इज्जुद्दीन का कोई पैगाम लेकर आए हैं। लीडर ने कहा, और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ मुआहिदे का पैगाम होगा। ये मालूम कर लिया है कि उनके दरमियान क्या तय पाया है। सुल्तान अभी तक इस धोखे में है कि इज्जुद्दीन और इमादुद्दीन हमारे दोस्त हैं, या कम से कम हमारे खिलाफ लड़ेंगे नहीं। हसन ने कहा, उनकी बातचीत बंद कमरे में हुई है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ तय होना था हो चुका है। मैंने उनमें से एक के साथ बात की थी। वो बहुत खुश नजर आता था। बदबख्त ने शराब इस कदर पी ली थी कि उसने नशे में मुझे बड़ा साफ इशारा दे दिया कि वो दोनों मुसलमान हैं और मूसल से आए हैं। मुझे कहता था कि वो हमारी यानी सलीबियों की मोहब्बत देखना चाहता है। वो पांव पर खड़ा न हो सका और गिर पड़ा। हातिम ने कहा, हम सुल्तान को सिर्फ ये इत्तला भिजवाएं कि बैरूत में मूसल के 2 आदमी आए थे, काफी नहीं है। हम अपने सुल्तान से बहुत शर्मसार हैं कि उन तक हमारी ये इत्तला न पहुंच सकी कि वो बैरूत को मुहासरे में लेने का मंसूबा तर्क कर दें, क्योंकि बॉल्डविन को इस मंसूबे की इत्तला काहिरा से मिल गई है। हसन ने कहा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इसहाक तुर्क बर वक्त रवाना हो गया था। वो धोखा देने वाला आदमी नहीं था। वो रास्ते में सहरा का शिकार हो गया, जहां पकड़ा गया है। हातिम ने कहा, बैरूत के मुहासरे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो नुकसान हुआ है, हमें उसका इजाला करना है। उनके लिए यह खबर बहुत अहम है कि मूसल वाले बैरूत वालों के साथ दोस्ती का मुआहिदा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी इत्तला देनी चाहिए कि मुआहिदे में क्या क्या शराइत तय हुई और क्या मंसूबा बना है। इस वक्त सुल्तान बहुत बड़े खतरे में बैठे हैं। वो समझते होंगे कि वो दोस्तों के दरमियान महफूज हैं, लेकिन वो दरअसल दुश्मनों के घेरे में पड़ाव डाले हुए हैं। हातिम ने हसन से पूछा, महल में तुम कोई ऐसा जरिया पैदा नहीं कर सकते जो अंदर की बातें बता सके? हसन ने जवाब दिया, बातें बंद कमरे में हुई हैं। बॉल्डविन जो उसके मुशीरों और सालारों से तो पूछा नहीं जा सकता। उन दोनों आदमियों के सीने से राज निकालने की कोशिश की जा सकती है जो मूसल से आए हैं। मैं जरिया पैदा करने की कोशिश करूंगा। अगर ना हुआ तो दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। ये जब वापस जाएंगे तो इन्हें रास्ते से अगवा कर लिया जाएगा या जरूरत पड़ी तो खत्म कर दिया जाएगा। हातिम ने कहा, उन्हें खत्म करने से हमारा मसला हल नहीं होगा। हमें बॉल्डविन और इज्जुद्दीन के मंसूबे की जरूरत है। हसन ने कहा, मेरी कोशिश यही होगी। अगर मंसूबा न मिला तो उन दोनों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचा दिया जाएगा। हातिम ने कहा, अगर उन्हें कत्ल करना हुआ तो मैं यहीं करा सकता हूं। जिस कदर जल्दी हो सके मुझे बताओ कि तुम मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते हो या नहीं। मैं सुबह एक आदमी को सुल्तान को ये खबर देने के लिए रवाना कर दूंगा कि बॉल्डविन के पास इज्जुद्दीन के एलची आए हैं और उनके दरमियान कोई मुआहिदा हो गया है, ताकि सुल्तान इस खुशफहमी में न पड़े रहें कि इज्जुद्दीन उनका दोस्त है। तुम बहुत थोड़े से वक्त में मुकम्मल इत्तला हासिल करने की कोशिश करो। हसन बोला, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें, और वो उठकर बाहर निकल गया। सालार सारे मिस्री ने अपने छापामार दस्तों के कमानदारों को हिदायत दे रखी थी कि सलीबी छापामारों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन अपनी जान को खतरे में न डालो। जहां हमला करो वहां कारी ज़रब लगाओ और निकलने की कोशिश करो, और जब तुम पर हमला हो तो जम कर लड़ो और दुश्मन को निकलने न दो।
یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے۔ چھاپہ ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمے دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی۔ اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں 2 سوار 2 گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 1-2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ایک شام میں گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ کر مر گیا۔ تیر قریب کی پہاڑی سے آتے تھے۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ 2 تیر آئے، دونوں ان 2 سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے، دونوں شہید ہو گئے۔ صبح ان کی ادھ کھائی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ صلیبی چھاپہ ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔ پہاڑی علاقے میں جا کر 4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا۔ ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ وہ گڈریا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی میں چلا گیا ہوگا۔ سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی آواز سنائی تھی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکالی۔ اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20 قدم دور ہو گئے۔ سوار 20-25 قدم دور رک گئے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جیش کے کماندار نے کہا، بزدلو، صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ صلیبی کماندار نے کہا، تم سب واپس چلے جاؤ، ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز میں کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند ڈالو، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو۔
ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتاری، آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ مسلمان کماندار نے کہا، جھوٹے مذہب کے پجاریوں، سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے، وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں مرد بھی ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا، وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 بچوں کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں، اللہ بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کے لیے اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ ان میں سے 2-3 سپاہی چلا رہے تھے، عورتیں نکل بھاگی، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگی۔ گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ 2 زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان 2 سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بالڈون کی فوج کے چھاپا مار تھے۔ کم از کم 1000 چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں بنا تھا، وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہیں سے خوراک وغیرہ حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا، ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ پھر اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپا ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ یہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں، کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکا بھی نہ لیا جائے۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو ہی پتہ چل سکتا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا، اس کی اسے کوئی سزا تو نہیں ملی۔ حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے ایلچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بالڈون کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ کیا ہے۔ یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی، سارا۔ اس سے وہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اسے مسئلے کا حل مل گیا ہو، اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی، کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں، لیکن وہ ڈر سے دبک کے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ وہ پکڑے یا مارے جائیں گے۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ یعنی حسن مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔
اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی مریم کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ایاک نعبد و ایاک نستعین بلند آواز سے نکل گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنی قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، آج تیرا نام لینے والے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصی میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، اس پر آج صلیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھتکار دیا تھا، وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے۔ میرے خدا، اپنی عظمت کا پتہ دے۔ مجھے بتا تو عظیم ہے یا خدائے یہودا۔ مجھے بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں۔ اپنی عظمت کا پتہ دے، قرآن کی عظمت کا پتہ دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ دے، اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور صلیبیوں کو دوں۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصی کی آبرو کی خاطر لٹ گئیں، مجھے جرأت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے۔ آج بت بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ مجھے بتا، سنت برحق ہے یا صلیب؟ مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے۔ بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی تھی، جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رعد اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کے درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مسجد اقصی کو۔ مسافر نہ رہیں، منزل نہ رہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ فریادیں تیرے تک نہ پہنچ سکیں۔ رعد پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کے غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل جل کر قیامت کا شور بن گئے۔